अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बिरादरान इस्लाम, सामीन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में जिस मौजू को मुंतखब किया गया है वो है शान व मकाम अहले बैत। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की पाक और लारैब किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद और बुरहान रशीद में से एक आयत मुबारका मुक़द्दसा मुताहरा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खल्लाक़ दो आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि बेशक इन्नमा ये हसर के लिए है, और हसर का मतलब होता है किसी बात की ताकीद की जाए और उस बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए ताकीद शदीद हो। तो एक तो फरमाने खुदा, ये सबसे बड़ी ताकीद है कि ये रब का फरमान है, और फिर फरमाने खुदा हो के अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हसर के साथ इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला इरादा फरमाता है कि ए अहले बैत रसूल, आपसे हर किस्म की रिज्स को दूर कर दे। अब अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह का इरादा यकीनन हतमी होता है। जो भी वो इरादा फरमाता है वो हो के रहता है। अब दुनिया इस्लाम में एक कानून है कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने हर शख्स को, हर कौम को ये हुक्म दिया कि वो निजासत से दूर रहें, यानी निजासत को अपने करीब ना आने दें। मतलब ये है कि एक नमाजी जब नमाज के लिए आता है तो उसके लिए ये हुक्म है कि सबसे पहले निजासत को अपने आप से दूर करे। जब तक उसका बदन पाक नहीं होगा, जब तक जिस जगह पे वो खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता है वो जगह पाक नहीं होगी, उसके बदन, उसके कपड़ों और उसकी जगह का पाक होना ये शरायत सलात में से है। तो पता ये चला कि जब नमाजी नमाज के लिए मुसल्ले पे आता है तो उसके लिए पहला हुक्म यही है कि वो निजासत को अपने आप से दूर करे। यानी हर कौम और हर शख्स को ये हुक्म है कि निजासत को अपने आप से दूर कर दे, तब वो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की पाकीज़ा बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर सकता है। तो घराना मुस्तफ़ा की ये खसूसियत है, ये तखस्सुस है, ये इनफरादियत है, ये इंडिविजुअलिटी है कि बाकी हर शख्स के लिए ये हुक्म है कि निजासत से दूर रहे। लेकिन जब घराना मुस्तफ़ा की बारी आई, जब आका करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत की बारी आई, जब आले मुस्तफ़ा के नुफूस कुदसिया की बारी आई, तो यहाँ पे कानून बदल दिया गया। अब यहाँ ये हुक्म नहीं दिया गया कि ए अहले बैत तुम निजासत से दूर रहो, बल्कि ये आयत करीमा बता रही है कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने गोया निजासत को हुक्म दे दिया कि खबरदार मेरे नबी की अहले बैत के करीब तक भी नहीं जाना है। यानी ये तखस्सुस है कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो अहले बैत है, निजासत उसके करीब भी नहीं भटक सकती। यही वजह है कि अल्लाह के महबूब आका दो आलम नूर मुजस्सम शाह कौनैन सरवर अंबिया सरवर सरवरां माह रुख ताबा सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुक्म दे दिया कि बाकी सारे के सारे दरवाजे जो मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुलते हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं, एक अली के दरवाजे को खुला रखा जाए। यानी अली जिस कैफियत में भी हो वो मस्जिद के अंदर आ भी सकते हैं, मस्जिद के अंदर से जा भी सकते हैं। तो पता ये चला ये वो घराना है, ये वो नुफूस कुदसिया हैं,
یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ برگزیدہ نفوس ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاست کو ایسے دور کیا کہ جس طرح کے دور کرنے کا حق تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی یہ آیت طیبہ اسی بات پہ شاہد عادل ہے کہ رب کائنات نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ سے رجس کو دور کر دے، اور پھر کیسے پاک کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح پاک کرے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت، اہل حق اور اہل جنت ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزین نہیں ہوگی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، یعنی تکمیل ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت گویا کہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کتنا واضح موقف ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت رب کائنات نے ہم پر اپنی کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام کے گھرانے والو، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی حدیث پاک سنن دار قطنی کے اندر بھی جلد اول صفحہ نمبر 355 پہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ کونین سرور انبیاء سرور سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر مجھ پر، نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے گھر والوں پر بھی درود پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے اوپر بھی درود و سلام نہ پڑھا جائے تب تک شرف قبولیت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح کا ایک فرمان مبارک حضرت ابی لیلہ آپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آقا کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے کریم آقا نے کہ جو کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک میں اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اس کے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، اور میری جو ہے نا عطرت اس کی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی تمام رشتوں سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ذات سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں جب تک اسے وہ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ کامل ایمان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جن کی محبت کو یوں سمجھ لیجئے کہ عین ایمان قرار دیا اور خبردار کر کے فرمایا۔ احادیث طیبات میں یہ بات بڑی واضح موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، یعنی خبردار، جس طرح اللہ کے قرآن کے اندر یہ اسلوب ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں بھی خبردار کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی اللہ کے محبوب نے خبردار کر کے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا خبردار،
جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ گویا شہادت کی موت مرتا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ اس جہان سے گیا ہے۔ اور اگلے لفظ انتہائی حسین میرے کریم آقا کی حسین زبان کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ خبردار جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور خوشخبری ہو آل سنت کو، خوشخبری ہو آل جنت کو، خوشخبری ہو آل حق کو، کہ جن کے بارے میں جن کا نام اللہ کے محبوب کی زبان مبارک کے اوپر بھی رہا، اور الحمدللہ یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے جن کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کے محبوب کی آل کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت و جماع، کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ وہ اہل سنت کے اوپر مرتا ہے، یعنی کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ جل مجدہ الکریم نے ان محبتوں کے لیے چن لیا ہے، کہ جن کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے تعلق رکھنے والا ہر خوبصورت رشتہ معزز ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے گھر والے تھے وہ بھی دلوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے در مقدس کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت گزاری میں رہے، یعنی میرے کریم آقا کے صحابہ کرام ہوں یا مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اطہار ہوں، ان سب کی محبت، ان سب کی عقیدت، ان سب کا احترام اہل سنت و جماعت کے دلوں کے اندر جاگزی ہے۔ اور چونکہ یہ نشست اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے، اس لیے جن پاکیزہ نفوس کے بارے میں گوش گزار کر رہا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام سجدے لمبے کر دیں، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر نماز میں ہوں اور امام عالی مقام امام حسین پشت رسول کے اوپر اگر سوار ہو جائیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیں اور جو ہے نا تسبیحات کو طوالت دے دیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اترنے تک وہ تسبیحات اسی طرح جاری رہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز کی حیت کو ہی تبدیل کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، آج بھی اگر پوچھا جائے کہ دو خطبوں کے درمیان یہ جو ہے نا جمعہ کے موقع پر امام کیوں بیٹھتا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ دو خطبوں کے درمیان میرے کریم آقا علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام نے حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین پاک کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ جو ہے نا خطبوں کے درمیان آپ بیٹھ گئے اور حضرت امام حسین کو گود میں لے لیا، اور وہاں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ حسین ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ اے میرے مالک یہ وہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے میرے مولا تو بھی اس سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے تو محبت کر جو اس میرے حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی لڑیں۔ اب امام حسین پاک امام حسن پاک آپس میں کشتیاں لڑ رہے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت امام حسن پاک کو فرما رہے ہیں آگے سے پکڑو پیچھے سے پکڑو، یعنی آ رہے ہیں، لیکن امام حسین جو اگرچہ چھوٹے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کی رہنمائی کرتے، آپ نے پردے کی اوٹ سے فرمایا ابا جان آپ بیٹا حسن کو تو گائیڈ لائن دے رہے ہیں
اور حسین اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسین الفاظ۔ حضور نے فرمایا اگر میں رہنمائی کر رہا ہوں حسن کی تو حسین کی رہنمائی جبریل امین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ آج جس سے جو ہے نا سر منہ انحراف کیا جا رہا ہے، یہ دونوں وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی دونوں کی محبت فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے اور امام حسن پاک کو چھوڑ دیا جائے، امام حسین کا ذکر جمیل تو کیا جائے اور امام حسن پاک کا تذکرہ تک نہ کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں تو محافل کا انعقاد ہو، آپ کے بارے میں تو آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو مجالس کا انعقاد کیا جائے، اور امام حسن پاک کے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کیا جائے۔ آپ احادیث صحیحہ اٹھا کے دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے دونوں ہستیوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے امام حسن پاک کا ذکر کیا ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین دونوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب چاہیے تو یہ امام حسن پاک کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو امام حسن پاک یہ وہ ہستی ہیں جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے سجادہ نشین ہیں اور غوثیت کبریٰ کے مقام کے اوپر فائز ہیں، اور ولایت کا سلسلہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے چلا ہے اس کے حقیقی وارث امام حسن پاک ہی ہیں۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے یہ جو سلسلہ ولایت ہے، یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے، یہ حضرت امام حسن پاک سے چلا اور پھر یہ امام حسن پاک کی اولاد میں ہی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ ولایت، یہ قطبیت اور مقام قطبیت کا یہ جو اعزاز ہے یہ حضور غوث الورا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور کے اوپر سجایا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے امام مہدی تک جائے گا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ وہ واحد جماعت ہے، یہ وہ واحد سواد اعظم ہیں کہ جو جس کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق ہوا، چاہے وہ نبی کے گھر والے تھے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، ہر کو ہر جو ہے نا نفس قدسیہ کو خراج محبت اور خراج تحسین پیش کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو حضرت میں یہاں پہ ایک روایت کا اضافہ کر دیتا ہوں، میرے کریم آقا جی تو روایتوں میں آتا ہے کہ غضب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبا شدیدا، کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ حضور کے گھرانے کے بارے میں، آقا کریم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں، تو آقا کریم بہت زیادہ غضبناک ہوئے، یعنی آقا کریم کے اوپر جلال غالب آ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبک للہ ولرسولہ ولقرابتی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایمان کسی شخص کے دل میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اللہ کی ذات کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول سے، اور پھر اللہ کے رسول کے قرابت سے جب تک وہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت روح ایمان ہے، ان کی محبت اصل ایمان ہے، اور محبت کا مطلب ہے کہ دونوں سے جو ہے نا پیار کیا جائے، اور دونوں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر دونوں کو چاہا جائے، اور ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے دلوں کے اوپر سوار کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول مبارک قول جو اہل بیت کے افراد میں سے بھی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت مبارک ہے، فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وقام ثم مات وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ دَخَلَ النَّارِ، فرمایا ایک شخص جو زہد و تقوی و ورع کے اس مقام کے اوپر فائز ہو جائے کہ وہ اپنا سب کچھ گھر بار ترک کر دے، اپنا معاملات حیات کو چھوڑ دے، اور یہاں تک گھر بار کو ترک کر کے وہ بیت اللہ کا قصد کر لے، اور بیت اللہ شریف میں بھی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ کر
وہ کھڑا ہو جائے اور پھر وہاں پہنچ کر وہاں بھی آرام سے نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے؟ فرمایا فصلی وقام، یوں کرے کہ نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کا یہ مقام ہو کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل اور ذکر و اذکار میں گزار دیتا ہے۔ اتنی عبادت کر کر کے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں اتنی عبادت کر کر کے ثم ماتا، پھر وہ فوت ہو جائے، لیکن وہ مبغض لأہل بیت محمد، اتنی عبادت، ریاضت، زہد و تقوی ورع گھر بار ترک کر کے وہ اللہ کی حریم ناز میں پہنچا ہے، اور عبادتیں ریاضتیں کر کے صرف اور صرف ایک بات، وہ مبغض لأہل بیت محمد، اگر اہل بیت رسول کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو فرمایا فقط دخل النار، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کی ورع، اس کا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہونا، اس کا سارا دن روزہ رکھنا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، ساری رات قیام اللیل میں گزار دینا، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا، فرمایا سارے کا سارا اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے عبادتیں تو کی، اس نے ریاضتیں تو کی، اس نے زہد و تقوی و ورع کو تو اپنایا، لیکن جو اصل عبادت کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ عبادت کی روح کیا تھی؟ وہ حب آل محمد، یہ روح عبادت ہے، چونکہ اس کو اس نے ترک کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ کے اوپر ہی مار دی جائیں گی۔ یہ وہ ذوات ہائے مقدسہ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کی محبت روح ایمان ہے، جن کی محبت اصل ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، کہ وہ کون سے اعلیٰ درجے پہ فائز نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی محبت کو عین ایمان کہا گیا، جن کی محبت کو روح ایمان کہا گیا، جن کی محبت کے بغیر عبادتیں قبول نہیں، جن کی محبت کے بغیر ریاضتیں قبول نہیں، جن کی محبت کے بغیر نمازیں اور روزے قبول نہیں ہیں۔ وہ کون سی ذوات ہائے مقدسہ ہیں؟ اگر اس آیت کریمہ جو آغاز گفتگو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ، اس کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلے شامل ہونے والی ہستیاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہی ہیں، یعنی جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہیں مصطفیٰ کی رفاقت نصیب ہوئی، آقا کریم کی معیت نصیب ہوئی، اور پھر قیامت تک یہ وہ ہستیاں ہیں۔ یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر قیامت تک اگر آرڈر چل سکتا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کا آرڈر چل سکتا ہے، اور کسی کا بھی آرڈر ان کے اوپر نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی امام ہو، کوئی امیر المومنین ہو، کوئی وقت کا خلیفہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، لیکن یہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی جو گھر والیاں یعنی امہات المومنین ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر صرف مصطفیٰ کا آرڈر چل سکتا ہے۔ ایک ازواج مطہرات میں سے آپ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانہ مبارک میں وصال ہوا تو آپ نے پوچھنا چاہا کہ کیا میں ان کو لحد میں اتار سکتا ہوں؟ آپ کو جو جواب دیا گیا، فرمایا قطعاً نہیں ہے، سوائے ان کے جو آپ کے بھانجے ہیں، جو آپ کے محرم رشتے ہیں، ان کے علاوہ، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر آرڈر اگر چلتا ہے تو صرف مصطفیٰ کا آرڈر چلتا ہے۔ تو اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلے شامل ہیں وہ ازواج مطہرات کی ذوات ہائے مقدسہ ہیں۔ تو اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، جو لوگ اہل بیت سے محبت کے دائی ہیں، جو لوگ اہل بیت رسول کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں اور جگہ جگہ پہ اس کا اعلان کرنے والے ہیں، شومی قسمت کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ اہل بیت رسول ہیں کون سے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہو اہل بیت کا اور پھر ازواج مطہرات کو اس کے اندر سے نکال دیا جائے تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ یقیناً ان کی عقیدت، ان کا احترام، یہ حقیقت میں مصطفیٰ کا احترام ہے، اور جو لوگ اس سے جی چراتے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو
जो है ना ज़ाहिरी कलमा तो पढ़ बैठे, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत, इनका एहतराम उनके दिलों में बसाया नहीं है, बल्कि बरसरे मिंबर वो जो है ना ज़ुबान तान दराज करते हैं और ऐसा ऐसा जहर उगलते हैं कि एक मुहज़्ज़िब शख्स ऐसे कलिमात को सुनना भी गवारा नहीं करता। तो इसके अलावा उसका और कोई जवाब नहीं है कि ईमान उनके दिलों के अंदर से गुजर गया है, जिनको अल्लाह करीम ने खुद मोमिनों की माँ करार दिया है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई माँ के बारे में नाजेबा कलिमात कहता है तो यकीनन हलाल का खून उसकी रगों में नहीं होता है। इस वजह से अहले बैत रसूल में जो सबसे पहली हस्तियां हैं वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की घरवालियां उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात रसूल, उनका ही मकाम है। जो उनसे सरे मुंह इनहराफ करता है उनका अहले बैत रसूल की ज़ात से, अहले बैत के अफराद से मोहब्बत का दावा ये सरासर बातिल और झूठा दावा है। इसलिए जो सबसे पहली बात है, अहले बैत रसूल में जो सबसे पहले इस कैटेगरी में जिनका तज़किरा किया गया है वो असले अहले बैत है, और इसको बयान किया है अहले सुन्नत के बहुत ही बुलंद पाया और आला दर्जे की शख्सियत हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। आपने अपनी किताब सबा सनाबिल के अंदर 3 हिस्सों के अंदर और 3 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया है। फरमाया सबसे पहले असले अहले बैत हैं, नंबर 2 दाखिले अहले बैत हैं, और नंबर 3 लाहे के अहले बैत हैं। तो इसके जो असले अहले बैत हैं उनमें तकरीबन 16 नुफूस कुदसिया हैं जो असले अहले बैत के मिस्दाक हैं, यानी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की घरवालियाँ उम्महातुल मोमिनीन, हज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियाँ, आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटियां, और बिलखसूस सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह तआला अलैहा। और ये भी बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की जो घरवालियां हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की घरवालियां भी अज़वाज अहले बैत में शामिल हैं। तो आका करीम की जो बेटियां हैं वो भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत में शामिल है। अब एक तबका वो भी है जो सिरे से ही आका की जो बेटियां हैं उनका इनकार कर देता है कि हजूर की एक बेटी के सिवा और कोई बेटी ही नहीं है। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि काश के अक्ल सलीम और फहम और इदराक की सलाहियत किसी को नसीब होती तो कतअन कोई बुग़्ज़ अहले बैत में ऐसा दावा न करता। अगर कोई ऐसा मुनकिर और मुबग़िद अहले बैत, मुबग़िद सहाबा और बुग़्ज़ सहाबा रखने वाला शख्स अगर ये दावा करता है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक ही बेटी थी, बाकी कोई और बेटी थी ही नहीं, तो उसकी इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेटियां सैयदना इमाम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन उनके चूँकि अक़द में थीं, अब बुग़्ज़ उस्मान की वजह से उनका भी इनकार कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आजिज़ाना मैं एक ही सवाल इस नशिस्त के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आका करीम अलैहिस्सलाम की सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के अलावा और कोई बेटी नहीं थी तो फिर हज़रत ज़ैनब बिनते रसूल, हज़रत रुक़ैया बिनते रसूल, हज़रत उम्मे कलसूम बिनते रसूल, जिनका तज़किरा आज भी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, जिनका ज़िक्र खैर आज भी तारीख की मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद है और अपने पराए सब की किताबों के अंदर ये मौजूद है। अगर मेरे मुस्तफ़ा की ये बेटियां नहीं थीं तो फिर कोई बताने वाला ये बता सकता है कि ये जो नाम आते हैं हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम का, आखिर ये कौन थी, इनका बाप फिर और कौन था। काश कि समझने, सोचने और फ़हम व इदराक की सलाहियत मिल जाती तो फिर यकीनन कोई भी इस बात का इनकार न करता। तो पता ये चला कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियां, और यहाँ एक और बात भी ये ऐड करता जाऊँ कि जिस तरह मौला कायनात अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का अक़द मुबारक हज़रत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपसे हुआ, तो आपने विसाल के वक्त ये वसीयत फरमाई थी मौला कायनात को कि मेरे जाने के बाद ज़रूर आपने निकाह करना है उमामा बिनते ज़ैनब के साथ। और ये उमामा बिनते ज़ैनब कौन है? ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक उनकी लख्त जिगर हैं, और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल बाकमाल के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की इस लख्त जिगर के विसाल के बाद मौला कायनात ने उनके साथ निकाह फरमाया।
اور یہ بھی ان کو اعزاز نصیب ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اصل اہل بیت میں داخل ہیں، اور دوسرا داخل اہل بیت ہیں، اور تیسری کیٹیگری لاحق اہل بیت ہیں۔ داخل اہل بیت میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔